हालेलुया। मेरे अजीजों, ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, साए के अंदर सुकूनत करेगा। ही डिवेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई। जो खुदावंद खुदा के पर्दा के अंदर रहता है, उसके पर्दा के अंदर रहता है। ये जो उसका पर्दा है, उसका अम्ब्रेला है, उसका शेल्टर है, ये क्या है? कौन सी चीज का नाम है उसका शेल्टर, उसका पर्दा, जिसको हम बाइबल के अंदर देखते हैं? इसका क्या मतलब है? उसके पर्दा का मतलब है कि हम उसकी निजात को और उसके कलाम को और रास्तबाजी को हर वक्त पहने रखें, हर रोज बिला नागा दुआ की हालत में रहे, हर रोज खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारे। हर रोज जब आप हर रोज दुआ के साथ अपने दिन का आगाज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर खुदा का पर्दा जो है वो छाया रहता है। हालेलुया। लेकिन जब आप दुआ नहीं करते, आपकी जिंदगी में कलाम नहीं है, रास्तबाजी नहीं है, तो फिर आप खुदा के पर्दा के अंदर नहीं है, फिर आप उसके शेल्टर के अंदर नहीं है, फिर आप उसके घर के अंदर नहीं है। फिर जब जिंदगी में तूफान आते हैं तो फिर हम खुदा के ऊपर गिला शिकवा भी करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में खुदा का बंदा दाऊद जो है वो बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज के अंदर खुदा की तारीफ करते हुए लिखता है, वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। लेकिन जो शख्स खुदा ताला हक ताला के पर्दे में रहता है, मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। आज इस दुनिया में लोगों का तवक्कल पैसा है, लोगों का तवक्कल दोस्त है, लोगों का तवक्कल जो है हुकूमत है। शायद बाहर की दुनिया में लोगों का तवक्कल और उनका भरोसा उनकी गवर्नमेंट है, और हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो अपने जिस्म के ऊपर भरोसा रखते हो। नहीं, मैनू कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बॉडी के ऊपर बहुत फ़ख्र करते हैं और वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं मजबूत असाब का मालिक हूँ, मजबूत जिस्म रखता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे पास दौलत है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे पास पैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जिनका तवक्कल, जिन लोगों का तवक्कल इन चीज़ों के ऊपर है, लेकिन बाइबल बयान करती है, मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, और वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावन पर भरोसा रखते हैं, दुनिया में बेशुमार वबाएं, तकलीफ़ें और दुनिया के बेशुमार हम हालात को ज़रा गौर से देखिए। इस दुनिया में दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है, और हर रोज़ खुदा ललकार रहा है और बाआवाज़े बुलंद लोगों को कह रहा है कि मेरी तरफ आओ, मेरे बगैर तुम बच नहीं सकते, मेरे पर्दा के नीचे आ जाओ। आज इस दुनिया के अंदर तूफान जब आते हैं, भूचाल आते हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक आ जाते हैं, वबाएं आ जाती हैं, अमीर तरीन लोग जो हैं, दुनिया के अजीम तरीन लोग जो हैं, दुनिया की पावरफुल लोग जो हैं, दुनिया के दौलतमंद लोग जो हैं, वो सब के सब एक सेकंड के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, सिर्फ एक सेकंड के अंदर, क्योंकि उनका तवक्कल, उनका भरोसा, उनकी उम्मीदें जो हैं इस दुनिया की फानी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ मिटती चली जा रही हैं। हमारा भरोसा किस पे है? हमारी उम्मीदें किस से लगी हैं? हमारी उम्मीद खुदा के ऊपर होनी चाहिए। मेरे अजीजों, खुदा के ऊपर। I will say of Lord, He is my refuge and my fortress. वो मेरा किला है,
قلعے کی دیواریں آپ نے دیکھی کبھی؟ قلعے کی دیواروں کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہیں، اتنی موٹی دیواریں ہیں، وہ 5-5 7 گھوڑے جو ہیں بیک وقت ان دیواروں کے اوپر بھاگ سکتے ہیں، بڑے بڑے فوجیں ان کے اوپر سے گزرتی ہیں، اور وہ دیواریں 10-10 12-12 فٹ بڑی ہوتی ہیں، 20-20 فٹ بڑی ہوتی ہیں، اتنی موٹی دیواریں ہوتی ہیں۔ خدا جو ہے وہ آپ کا قلعہ ہونا چاہیے، خدا جو ہے وہ آپ کی امید ہونی چاہیے، خدا پر بھروسہ آپ کا اولین فرض ہونا چاہیے، خدا پر بھروسہ جو ہے یہی آپ کی آخری امید ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اگر ہم خدا پر بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا سب سے بڑا المناک دن یہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہی دن ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے جب ہم خدا کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑاتا ہے، وہی آپ کو وباؤں سے بچاتا ہے، وہی آپ کو صیاد کے پھندے سے بچاتا ہے۔ ابلیس کا پھندا ہر روز آپ کے لیے، دنیا کے لوگ آپ کے لیے پھندا لگا کے بیٹھے ہیں، حادثات ہر روز جب ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں بے شمار ہم لوگوں کی کہانیوں کو سنتے ہیں، نیوز کے اوپر سنتے ہیں، عجیب و غریب واقعات ہم نے دیکھے، ہم سنتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کی موت کیسے عجیب ترین حالات کے اندر ہوئی، ہم حیران ہو جاتے ہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے انسان کی جان اس سے نکل جاتی ہے۔ غور کیجئے، ہر روز خداوند کی تعریف کریں اس دنیا میں جو کہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت موت کی دنیا ہے، بدی کی دنیا ہے، ہلاکت کی دنیا ہے، جہاں ہر پل جو ہے موت ہے، ہر روز لوگ مر رہے ہیں۔ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے۔ آج وبائیں جو ہیں اس دنیا میں بے شمار لوگوں کو آسمان پر لے گئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم نے دیکھا لوگ مر گئے، اور ہم نے اپنے قریبی جاننے والوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی وبا کی نظر ہو گئے۔ ایسے مضبوط لوگوں کو ہم نے دیکھا، ایسے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دعاؤں سے بچا لیا، ہم نے شب و روز ان کے لیے دعا کی، اور ہم نے وبا کی لعنت سے ان کو نکال لیا۔ کلام کیا کہتا ہے میرے عزیزو؟ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے۔ پھندا کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے پھندا؟ جب ہمارے گھر میں کوئی چوہا آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چوہے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پھندا لگا دیتے ہیں، ہم اس کو پکڑنے کے لیے ہم جو ہے وہ پھندا لگاتے ہیں۔ ایسے ہی ابلیس بھی جو ہے وہ ہمارے لیے پھندا لگا کے بیٹھا ہے، وہ ہر روز ہمارے لیے پھندا لگا کے بیٹھا ہے۔ جب ہم دعا نہیں کرتے، ہم بائبل نہیں پڑھتے، ہم چرچ جانا نہیں پسند کرتے، ہم دعا میں بیٹھنا نہیں پسند، تو ہم ابلیس کے پھندے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر روز ابلیس یعنی صیاد کے پھندے اور ابلیس کے پھندوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور وہ تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں جس کا توکل، جس کا بھروسہ اور جو حق تعالیٰ کے پردہ میں ہے، اس کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں اسی سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ بھئی جو شخص جو ہے وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جو شخص جو ہے خدا کی محفل میں رہتا ہے، جو کلام کو سنتا پڑھتا اور جانتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے خداوند میں بڑھنا ہے، مجھے خدا کے پردہ کے اندر رہنا ہے، اس کے ساتھ یہ بات ہے۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور وہ تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی، اور اس کی سچائی ڈھال اور رسی پر ہے۔ میں کبھی کبھی اس زبور کو جب پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں یکدم ایسے پاورفل ہو جاتا ہوں۔
ڈھال آپ کا ایمان ہے. جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو یہ آپ کی ڈھال بن جاتا ہے. آپ کا ایمان جتنا بڑا ہوگا آپ کی ڈھال اتنی ہی بڑی ہوگی. آپ کا ایمان جتنا چھوٹا ہوگا آپ کی ڈھال اتنی ہی چھوٹی ہوگی. کئیوں کی ڈھال چھوٹی چھوٹی ہے. دیکھی ہوگی آپ نے ڈھال جس سے اکثر فوجی جو ہیں وہ اپنے آپ کو تلوار سے بچاتے ہیں. اکثر لوگوں نے پہنی ہوتی. پرانے دور میں فوجیوں کے پاس سپر اور ڈھال ہوتی تھی, تلوار ہوتی تھی, اور ڈھال سے وہ بچاتے تھے. شیلڈ ہوتی تھی ان کے پاس. ایمان کی جو ہے وہ ڈھال ہونا ضروری ہے. اور کلام کہتا ہے کہ اس کی سچائی ڈھال ہے. سچائی کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور کلام یہ آپ کی ڈھال ہے, یہی آپ کی سپر ہے, یہی آپ کی جو ہے وہ ابلیس کے مقابلے کے اندر آپ کی ڈھال بن جاتی ہے. ابلیس کے تیر جب آپ کے اوپر آتے ہیں بے ایمانی کے, ناپاکی کے, غلاظت کے اور زناکاری کے, ہر طرح کی حرام کاری کے, شراب نوشی کے, تو آپ کے اوپر ایمان کی ڈھال جو ہے یہ آپ کو بچا لیتی ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو, جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہی قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے, اور وہی جو ہے وہ اس کے پروں کے نیچے اس کو جو ہے پناہ ملتی ہے. وہی اس کے بازوؤں کے نیچے رہتا ہے, اور اس کی سچائی اس کے لیے ڈھال اور سپر بن جاتی ہے. اور آگے لکھا ہے جب تو رات کے وقت سوئے گا تو ہیبت سے نہ ڈرے گا, خوف تجھ پر نہیں آئے گا. کئی دفعہ ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے. اکثر اوقات جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے. کبھی آپ ڈرانی فلم دیکھ کے سو جائیں تو آپ رات بھر سو نہیں سکیں گے. کبھی آپ بدروحوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں تو آپ سو نہیں سکیں گے. کئی دفعہ ہم جو ہے سو نہیں پاتے کیونکہ جو ہے ابلیس ہمیں, بدروہیں جو ہیں ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں. کلام کیا کہتا ہے, تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, نہ دن کو اڑنے والے تیر سے, نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے, نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. کیونکہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کن کے نزدیک نہ آئے گی جی؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں. ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے, ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے. جو خدا تعالیٰ کے پردہ کے اندر ہیں ان کے ساتھ یہ وعدے ہیں کہ وہ میری پناہ میں رہیں گے. وہ میرا خدا اور جس پر ہمارا توکل ہے, وہ صیاد کے پھندے سے اور مہلک و باز سے بچے رہیں گے, اور خدا اپنے پروں میں ان کو چھپائے گا, اور اس کے بازوؤں کے نیچے اس کو پناہ ملے گی. سچائی اور ڈھال اور سپر ان کے لیے ہے, اور وہ نہ رات کو ڈریں گے, نہ دن کو اڑنے والے تیر سے خوف زدہ ہوں گے, نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے, نہ ہلاکتوں سے, نہ دوپہر کو ویران کرنے والی ابلیسی ناپاک سپرٹس کے ساتھ, کیونکہ خدا کے فرشتے ان کے آس پاس ہر وقت گھرے رہتے ہیں. ہاللیلویہ. کبھی خدا کے فرشتوں کو آپ نے محسوس کیا؟ کس کس نے کیا؟ پاسٹر جی نے کیا, سسٹر ثنا نے بھی فیل کیا خدا کے پاک فرشتوں کو. اینی باڈی ایلس؟ کبھی آپ نے فیل کیا کہ مجھے خدا کے فرشتوں نے بچا لیا, ابھی میں مرنے لگا تھا, ابھی میرے اوپر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہونے لگا تھا. کبھی آپ نے فیل کیا خدا کے فرشتوں؟ ہاللیلویہ. ہر روز خدا ہمیں بچاتا ہے. جو لوگ خدا کے پردہ میں رہتے ہیں خدا ان کو محفوظ رکھتا ہے, خدا ان کو بچاتا ہے. اور سم ٹائم ہم بڑے حادثے سے بچتے ہیں,
سم ٹائم ہم بیماریوں سے بچتے ہیں، ہم ان اندیکھی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہو سکتا ہے وائرسز کا حملہ ہے، بیکٹیریا کا حملہ ہے، اور بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے، بدروحوں کا حملہ ہو سکتا ہے، حادثے کا حملہ ہو سکتا ہے، جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے. لیکن ان تمام حملوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن خدا جو ہے وہ آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، اور آپ کے آس پاس ہزاروں فرشتے جو ہیں خدا کے، وہ آپ کے لیے تعینات ہوتے ہیں، جنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو خدا کے پردہ میں رہتے ہیں. ہاللیلویا. جو دعا کرتے ہیں، جو خدا کے حضور جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا بھروسہ اور امید خداوند پر ہوتی ہے، جو پورے دل سے خداوند سے پیار کرتے ہیں. یسوع نے کہا کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر. ہاللیلویا. ہمیں اپنے خداوند سے کیسے پیار کرنا ہے؟ ڈھیلے ہاتھوں سے، سست گھٹنوں سے، سست کانوں سے، اور اسی طرح ہمارا منہ بھی ورشپ کلام اس کے اندر نہیں. کیا یہ ہمارا طریقہ کار ہے اپنے خداوند کے حضور جھکنے کا؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ غیر قوموں کو دیکھیں، جب وہ خدا کے حضور جاتی ہیں. بنی اسرائیل قوم یہوہ کا نام لکھنے کے لیے بھی قلم کو 7 بار دھوتے تھے پانی سے، اور جب وہ یہوہ کا نام لکھ لیتے تھے اس قلم کو توڑ دیتے تھے، کہیں ہم سے دوبارہ سے یہوہ کا نام غلط نہ لکھا جائے. وہ لکھتے ہی نہیں تھے. اس حد تک وہ خدا سے ڈرتے تھے، خدا کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے چرچوں کے اندر بچوں کو، بڑوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو خدا کے گھر کے اندر آنے جانے کے لیے بھی ڈسپلن سکھانا پڑتا ہے. ڈسپلن نہیں ہے ہمیں ڈسپلن آتا ہی نہیں ہے، خدا کی عزت ہی نہیں آتی. کئی دفعہ ہم آلٹر کا خیال نہیں کرتے، ہم چرچ کے اندر آنے کی بھی ڈسپلن سے ناواقف ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ادب اور احترام کے ساتھ خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے. میں نے بہت سارے غیر مذہب کے اندر لوگوں کو دیکھا، ہندوؤں کو دیکھیں کیسے وہ مندروں کے اندر جاتے ہیں. میں نے ایک ہندو مذہب کو دیکھا، وہاں پہ ایک مندر انڈیا کے اندر، اور وہ پہاڑ کی اتنی بڑی چوٹی پہ ہے کہ اس کی سیڑھیاں جو ہیں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں سیڑھیاں ہیں، اور وہاں پر منتیں ماننے والے لوگ ننگے پاؤں ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے مندر کی گھنٹی بجا کر آتے ہیں، اور وہاں اپنا سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان نام نہاد بت پرست خداؤں کے لیے، بتوں کے آگے، جن کی ویلیو، جن کی قدر اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور آج جو ہمارا خدا، خدائے عظیم، اکلوتا خدا، جس نے پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ زمین اور آسمان اور اس کائناتوں کو بنانے والا واحد اکلوتا خدا مسیح یسوع میں ہمارا آسمانی باپ، جو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے اندر اس کی قدر، اس کی عزت، اس کا احترام صرف یہ ہے کہ ہم محض خدا کے کلام کو اس کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ہم فوراً اس کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ کلام صرف پادریاں واسطے ہے، کلام صرف پادریاں واسطے ہے، خدا صرف پادریاں دا خدا ہے. نہیں، آپ سب کے لیے اتنا ہی خدا ہے. اور یہ کلام جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو خدا تعالیٰ کے پردہ میں ہیں، جو خدا کے ساتھ سکونت کرتے ہیں، جو خدا کو عزت اور احترام دیتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نجات کو اپنے اندر پہن لیتے ہیں، یسوع پر ایمان لیتے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. وہی لوگ
جن کے آس پاس خدا کے فرشتے ہر وقت ان کے چاروں طرف ان کو گھیرے رہتے ہیں، اور ابلیس ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ان کا بال بھی بھیکھا نہیں ہوگا، ان کے جسم کو بھی وہ ٹچ نہیں کر سکتا، ان کے کپڑوں کو ٹچ نہیں کر سکتا، ان کی دولت کو، ان کے مال کو، ان کے بچوں کو، ان کی تمام تر املاک کو، ان کی ہر چیز کو وہ چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کے وہ پردے کے اندر ہے. He is under the shelter of God. لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا. یہ شریروں کے انجام کو دیکھنا جو ہے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. آج اس دنیا میں بہت سارے شریر ہیں. آپ ٹی وی کے اندر ہی دیکھ لیں، بے شمار شرارت کے بڑے عالم کو آپ ٹی وی میں دیکھیں گے. ہر روز ایک نیا ڈرامہ نیوز چینل پہ چل رہا ہوتا ہے. ہر روز ایک نئی سٹوری جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پالیٹکس کے اندر دیکھ لیں، مذاہب کا نظریہ کر لیں، آپ دنیا میں سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں، ہر روز نئی نئی کہانیاں آپ کو نظر آئیں گی. لوگوں کی نئی کہانیاں، کوئی فلاں شخص، کوئی فلاں کام، کوئی فلاں کام، کوئی فلاں کام. بے شمار شرارت کے بہت بڑے عالم اس وقت دنیا کے اندر. اور خدا کا کلام کہتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تو دیکھے گا کہ شریروں کا انجام کیا ہوتا ہے. اور شرارت کے جو اڈے ہیں، ابلیس ان کا موجد ہے، ماخذ ہے. اور شرارت جو ہے وہ ابلیس ہی کا کام ہے. شریر جو ہے وہ شرارت کو پیدا کرتا ہے، اوریجنیٹر ہے. اور شرارت کہاں سے ہے جی؟ شرارت ہر وہ چیز جو خدا کے کلام کا بگاڑ ہے وہ شرارت ہے. ہر وہ کام جو خدا کے کلام سے اگینسٹ ہے وہ شرارت ہے. ہر وہ کام جو کلام کے حکموں کے مطابق نہیں ہے وہ شرارت ہے. آپ دیکھیں ہر چیز دنیا میں زناکاری ہے، بدکاری ہے، حرام کاری ہے، شراب نوشی ہے، نشہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب شرارت ہے، شریر کے کام ہے. اور ہم شریر کے کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور آج شریر خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود بھی شرمندہ ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. ہر روز سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس بات کو بتانے میں ناکام ہوتے ہیں کہ دنیا خدا نے نہیں بنائی. اور ہر روز وہ یہ دنیا کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا، پر وہ ثابت نہیں کر پاندے. انہوں نے سمجھ نہیں آندی کی کریے. ہر روز ایک نیا نظریہ نکلتا ہے کہ شاید اس کے مطابق انسان پیدا ہوا ہے، جانور پیدا ہوئے. بٹ ایوری ڈے شریر جو ہے وہ انسانوں کے اندر صرف ایک بات یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. ہر روز ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخباروں سے آپ ہر چیز ایک چیز صرف وہ بتانا چاہتا ہے، خدا کا وجود نہیں ہے. خدا کتنے ہوئے؟ جب آپ کی دعائیں نہیں سنی جاتی، دیر لگ جاتی، پھر ابلیس کہتا ہے او خدا کتے نہیں، خدا نہیں سنتا، خدا کوئی نہیں ہے، خدا کہاں ہے، کدھر ہے خدا؟ اور پھر ہم کئی دفعہ شریر کی مانت بن جاتے ہیں. پر تو اے خدا ان میری پناہ، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنایا ہے. تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. آپ کی راہیں کون سی راہیں ہیں؟ کوئی سی بھی راہ ہو سکتی ہے. سب راہیں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے آگے آگے چلتا ہے، اگر آپ دعا کے ساتھ جائیں. آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ چاہے
جاب کرنے جا رہے ہیں، آپ شہر سے باہر جا رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں، آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، آپ خدا کو ساتھ لے کر جائیں، خدا کی حضوری میں رہیں۔ اور کلام یہ کہتا ہے اپنی سب راہوں میں، تیری سب راہوں میں وہ تیری حفاظت کرے گا اپنے فرشتوں کے وسیلے سے۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور آگے اور انٹرسٹنگ بات، تو شہر ببر اور افی کرون دے گا۔ یہ بڑا مشکل سا کام ہے اور یہ ایکسپیرینسڈ لوگوں کو کے لیے ہے جو تھوڑا سا تجربہ کر لیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم شیروں سے اور سانپوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب ہم خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں اور زیادہ خدا میں بڑھتے ہیں، دعا میں، کلام میں، روزہ رکھتے ہیں، خدا میں، خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں، تو پھر ہم شیروں سے اور سانپوں سے پھر ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ جب ہم میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کلام میں ہم اور زیادہ بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلوغت کی طرف بڑھتے ہیں، ہم بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان شیروں کو اور سانپوں کو کچلنے کا تجربہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا، عزت بخشوں گا، میں اس کی عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ ہالیلویا۔ ایوب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کس طرح سے ایوب جو ہے خدا نے اس کو سبق سکھایا۔ ابلیس نے اس کو تقریباً مار دیا تھا اور اینڈ تک بھی وہ یہی کہتا رہا، جس نے دیا اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اور اس کے منہ میں بے ایمانی کے الفاظ نہیں تھے، اس کے منہ کے اندر ہر روز ہر وقت شکر گزاری شکر گزاری شکر گزاری شکر گزاری کے الفاظ، ہر وقت کوئی کمپلین نہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ سے ایوب کی دعا کو خدا سنتا ہے اور پھر سے بحال کرتا ہے، اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اس کو عزت بخشتا ہے، اس کو چھڑاتا ہے، اس کی عمر کی درازی سے اسے آسودہ کر دیتا ہے۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ یہ تمام وعدے کن لوگوں کے ساتھ؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو کلام پڑھتا ہے، جس کے گھر سے دعا کی آواز آتی ہے، گیتوں اور پرستش کی آواز آتی ہے، جس کی دوستی، جس کی سنگت، جس کی وفاداری خدا کے ساتھ ہے، جو اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر خدا کے حضور آ کر اس کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے خداوند میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا اولین حصہ جو ہے وہ تیرے لیے ہے، سب سے اچھا پارٹ تیرا ہے۔ ہالیلویا۔ آئے ہم سب دعا کریں، اپنے لیے دعا مانگنا شروع کریں۔